अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 5 अगस्त 2023 को पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे मकबूल तरीन लीडर इमरान ख़ान को उनके घर से निहायत तौहीन आमेज़ अंदाज़ में गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद से उन पर बेशुमार केसेस की भरमार की गई। इमरान ख़ान साहब ने ख़ुद जो तादाद बताई वो 200 के करीब थी और उसके बाद भी इस फस्तायत भरी हुकूमत ने और केसेस भी बनाए और इस हुकूमत का दिल अब तक नहीं भर रहा, मगर वो मर्द बोहरां अब तक डटा हुआ है और उसने किसी किस्म की डील करने से इनकार किया और उसने कभी अपनी शिकायत भी नहीं की कि मुझे जेल में कौन सी सहूलतें दी जा रही हैं या कौन सी सहूलतें नहीं मिल रही। वो चट्टान की तरह डट के खड़ा है पाकिस्तान के लिए, हम सब के लिए, अपनी कौम के लिए, आइन के लिए, कानून के लिए, इंसाफ के लिए। और ये हुकूमत अपने तमाम तर ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद उसे झुकाने में बुरी तरह नाकाम रही। तो 5 अगस्त 2024 को चूँकि इमरान ख़ान को नाहक कैद किए हुए 1 साल गुज़र चुका है, इसी याद में आज सवाबी में तहरीक इंसाफ बहुत बड़ा पावर शो करने जा रही है और इस पावर शो में आप सब भी शिरकत करें, क्योंकि इमरान ख़ान हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए पाबंद सलासल है। और इस सवाबी जलसे में शिरकत के लिए पाकिस्तान भर से तहरीक इंसाफ के कारकुनान और वो लोग जो बाकी सियासी जमातों से उनकी कारकर्दगी की बिना पर मुतनफ़िर हो चुके हैं, वो सब के सब शामिल होने जा रहे हैं। तो अब आपके सामने अगली ख़बर ये रखते हैं कि इमरान ख़ान साहब ने कल अडियाला जेल से राइटर्स को इंटरव्यू दिया और उसमें उनका कहना था कि फ़ौज के साथ अच्छे ताल्लुकात न रखना बेवकूफ़ी होगी। इमरान ख़ान ने मज़ीद कहा कि फ़ौज हमारी है और हम इसके साथ अच्छे ताल्लुकात रखने के ख़्वाहां हैं। फ़ौज के साथ किसी भी बातचीत के लिए तैयार हूँ, लेकिन हुकूमत के साथ कोई बात नहीं होगी। इंतखाबी नताइज कबूल होने तक अदालत से बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। ये लोग कहते हैं कि इमरान ख़ान साहब डील कर रहे हैं। कैसी डील है? 1 साल से वो शख्स कैद तन्हाई में महबूस करके रखा गया है, उससे मुलाकात तक की इजाज़त नहीं दी जाती और अब उनका वाज़ेह कहना है कि मैं अपने लिए कोई एनआरओ नहीं लूँगा। नैब तरामीम केस में उन्हें जस्टिस अतहर मिनल्ला ने जब कहा कि इस तरमीम से इमरान ख़ान साहब आपको भी फ़ायदा होगा, तो इमरान ख़ान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहते हुए कहा कि मुझे कोई फ़ायदा अपनी ज़ात के लिए नहीं चाहिए, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए खड़ा हूँ, मुझे कोई मजबूरी नहीं है, मुझे अपने लिए कोई रिलीफ नहीं चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इंतखाबी नताइज कबूल होने तक अदालत से बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को 5 अगस्त को अडियाला जेल में कैद हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। कैद को 1 बरस होने से 1 रोज़ कबल गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी राइटर्स को दिए गए एक तहरीरी इंटरव्यू में इमरान ख़ान ने कहा कि उनकी अमेरिका के साथ कोई रंजिश नहीं है। हालांकि उन्होंने 2022 में अपने ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए हुकूमत से बेदखली का ज़िम्मेदार भी अमेरिका को ठहराया था। वाज़ेह रहे कि इमरान ख़ान साहब इस बात से
اس بات پر آج بھی قائم ہے کہ ان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا ہاتھ ہے، مگر انہوں نے ذاتی رنجش کی بات کی، اور عمران خان صاحب ہمیشہ معاف کرنے پر یقین رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اپنے مخالفین کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ میں انہیں معاف کر دوں گا، فتح مکہ کو سامنے رکھتے ہوئے۔ رائٹرز کے مطابق عمران خان نے اپنے میڈیا اور قانونی ٹیم کی جانب سے جاری کیے گئے جوابات میں لکھا کہ پاکستان کی جغرافیائی حیثیت اور پاکستان کے نجی شعبے میں فوج کے اہم کردار کو دیکھتے ہوئے فوج کے ساتھ بہتر تعلقات کو فروغ نہ دینا بے وقوفی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جوانوں اور مسلح افواج پر فخر ہے۔ عمران خان نے پاک آرمی کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے مزید کہا کہ اپنی حکومت کی برطرفی کے بعد سے انہوں نے آرمی کے بعض افراد پر تنقید کی، نہ کہ ایک ادارے کے طور پر فوج پر کوئی تنقید کی ہے۔ فوجی قیادت کے غلط اندازوں کو مجموعی طور پر ادارے کے خلاف نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ واضح رہے کہ بدھ کو عمران خان نے ایک بیان میں پیشکش کی تھی کہ اگر ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کرائے جائیں اور ان کے حامیوں اور پارٹی اراکین کے خلاف جعلی مقدمات واپس لیے جاتے ہیں تو وہ فوج کے ساتھ مشروط مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو شخص ڈیل کرتا ہے، کیا وہ کسی کے ساتھ مذاکرات میں شرائط عائد کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ جھک چکا ہوتا ہے ڈیل کے نتیجے میں۔ لیکن عمران خان وہ واحد لیڈر ہے جو نہ کبھی جھکا ہے، نہ کبھی ڈرا ہے، نہ کبھی کمپرومائز کیا ہے اس نے اپنے نظریے پر۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت نے فوری طور پر عمران خان کے بیان پر کوئی تبصرہ کیا، نہ ہی اس کا کوئی جواب دیا۔ تاہم ان دونوں حکومت اور فوج نے بار بار عمران خان کے دعووں کی تردید کی۔ رائٹرز نے عمران خان کے جوابات سے متعلق مزید لکھا کہ 71 سالہ سابق کرکٹ اسٹار عمران خان نے یہ واضح نہیں کیا کہ وہ فوج کے ساتھ کیا بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم نے اپنی 5 سالہ مدت پوری نہیں کی، کسی پاکستانی وزیر اعظم نے، اور زیادہ تر نے جیل میں وقت گزارا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر نے فوج کے ساتھ معاہدے کرنے کے بعد اپنی رہائی حاصل کی ہے، تاہم فوج سیاستدانوں کے ان دعووں کی تردید کرتی چلی آئی ہے۔ جرنیلوں سے اختلافات کے بعد پارلیمنٹ میں عدم اعتماد کے ووٹ سے اقتدار سے محروم ہونے والے عمران خان الزام لگاتے ہیں کہ فوج ان کے خلاف سیاسی انتقام کے طور پر بنائے گئے مقدمات کی حمایت کر رہی ہے، جبکہ فوج نے عمران خان کے ان الزامات کی تردید کی۔ عمران خان نے کہا کہ اس سب کے باوجود اگر انہیں جیل سے رہا کیا جائے اور پھر اقتدار میں واپس لایا جائے تو فوجی جرنیلوں کے ساتھ بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے کہا کہ ہم کسی بھی ایسے مذاکرات کے لیے تیار ہیں جس سے پاکستان کی سنگین صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد مل سکے، یعنی پاکستان کے لیے وہ مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ سنگین صورتحال۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے ساتھ اس طرح کے کوئی مذاکرات شروع کرنا بیکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف حکومت کو عوامی حمایت حاصل نہیں ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ شہباز حکومت 8 فروری کے عام انتخابات میں چوری شدہ مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں آئی۔ عمران خان نے کہا کہ شہباز شریف حکومت کے ساتھ مذاکرات کے بجائے ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا زیادہ نتیجہ خیز ہوگا جو اس وقت اصل میں اقتدار کے مالک ہیں۔ عمران خان نے حکومت یا فوج کے ساتھ عدالت سے باہر کسی تصفیے تک پہنچنے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا، یعنی ان کا کہنا تھا کہ جو کچھ ہوگا عدالت میں ہوگا، عدالت کے ذریعے ہوگا، بشرطے کہ وہ تسلیم کریں کہ 8 فروری کے انتخابات میں ان کی جماعت پی ٹی آئی نے اکثریت حاصل کی۔ عمران خان نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ یہ انتخابات پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ دھاندلی زدہ انتخابات تھے۔ واضح رہے کہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان پر فوج اور حکومت کی جانب سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے 9 مئی کو ملک میں جلاؤ گھیراؤ کے دوران ملکی اور دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔
جبکہ اس کے ثبوت میں، ان تمام الزامات کے ثبوت میں حکومت نے یا کسی ادارے نے کوئی ایسے ٹھوس ثبوت عدلیہ کے سامنے پیش نہیں کیے جس سے ثابت ہو کہ تحریک انصاف بطور جماعت ان فسادات کا حصہ تھی، بلکہ عمران خان صاحب نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر حکومت چاہے تو جوڈیشل انکوائری کرے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ 4 دن سے برطانیہ میں فسادات پھوٹے ہوئے ہیں، اور ان فسادات کی وجہ برطانیہ کے دائیں بازو کے لوگ یا شدت پسند یا بنیاد پرست جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے فسادات پھوٹے، اور ان فسادات کا غلط الزامات مسلمانوں اور امیگرینٹس پر لگایا گیا، جو لوگ کسی دوسرے ملک سے برطانیہ میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے امیگریشن لی ہے وہاں کی۔ تو یہ ساری، اور وہاں کا میڈیا بھی نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ ان بلوائیوں، ان فسادیوں، ان بنیاد پرست، ان شر پسندوں کی حمایت کر رہا ہے، جو کہ نہایت افسوسناک بات ہے۔ برطانیہ کا مساجد کے تحفظ کے لیے ایمرجنسی سیکیورٹی کا اعلان۔ ساؤتھ پول کے ایک کیمپ میں چاقو کے حملے میں 3 کمسن لڑکیوں کے قتل کے خلاف برطانیہ میں دائیں بازو کے گروہوں کی طرف سے پرتشدد ہنگامے جاری ہیں۔ ہوم آفس نے مساجد کے لیے ایک نئی ریپڈ ریسپانس سیکیورٹی اسکیم متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ ساؤتھ پول کے ایک کیمپ میں چاقو کے حملے میں 3 کمسن لڑکیوں کے قتل کے خلاف برطانیہ میں دائیں بازو کے گروہوں کی طرف سے پرتشدد ہنگامے جاری ہیں۔ ہوم آفس نے مساجد کے لیے ایک نئی ریپڈ ریسپانس سیکیورٹی اسکیم متعارف کرانے کا اعلان کیا۔ ساؤتھ پورٹ میں مسجد پر حملے کے بعد مساجد میں سیکیورٹی بڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ مغربی لندن کے مسلمانوں کو بھی دائیں بازو کی جماعتوں کی جانب سے ریلیوں سے خبردار کیا گیا تھا۔ پولیس کی جانب سے مسلمانوں کا تحفظ کیا جا رہا ہے۔ ہوم آفس کی جانب سے یہ فیصلہ ملک بھر میں پرتشدد فسادات اور مسلم مخالف جذبات کی تازہ لہر کے بعد سامنے آیا۔ ہوم سیکریٹری ویت کوپر نے حالیہ تشدد کے خلاف حکومتی موقف پر بات کرتے ہوئے کہا کہ بطور قوم ہم مجرمانہ رویے، انتہا پسندی اور نسل پرستانہ حملوں کو برداشت نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا ملک ان چیزوں کی مخالفت کرتا ہے۔ وزیراعظم کیئر اسٹارمر نے بدامنی کو دائیں بازو کی غنڈہ گردی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ مسلم کمیونٹیز کو بلا جواز نشانہ بنایا گیا۔ کیتھولک، مسلم، یہودی، سکھ اور ہندو کمیونٹیز کی نمائندگی کرنے والے مذہبی رہنماؤں نے ساؤتھ پورٹ کے سانحے کی مذمت کرتے ہوئے ایک مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ تقسیم ان رشتوں اور ماحول کو تباہ کر سکتی ہے جس میں ہم اپنی زندگی کے ہر دن کا انحصار کرتے ہیں، اور ہماری کمیونٹیز میں نفرت کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ فسادات ختم کرانے کے لیے دباؤ بڑھا دیا گیا ہے۔ برطانوی حکام کو تارکین وطن اور مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر غلط معلومات کی وجہ سے انگلینڈ میں 13 سالوں میں ہونے والے بدترین فسادات کو ختم کرنے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے۔ لیورپول، مانچسٹر، برسٹل، بلیک پول اور ہل کے ساتھ ساتھ شمالی آئرلینڈ سمیت متعدد شہروں میں مظاہرین اور پولیس افسران کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ بعض مقامات پر مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ان پر کانچ کی بوتلیں پھینکی، جس سے متعدد اہلکار زخمی ہوئے۔ پولیسنگ منسٹر ڈیانا جانسن نے برطانوی نشریاتی ادارے BBC کو بتایا کہ ہنگامہ آرائی کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور خلاف ورزی کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پولیس کے پاس پرتشدد مظاہروں سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری وسائل موجود ہیں، جبکہ تشدد کو مزید پھیلانے سے روکنے کے لیے ہزاروں اضافی افسران کی فوجیں تیار کی گئی ہیں۔
واضح رہے کہ انگلینڈ کے شمال مغربی ساحل پر لیورپول کے قریب ساؤتھ پورٹ کے ایک مقامی اسکول میں ٹیلر سوفٹ تھیم ڈانس پارٹی میں بچوں کی پرفارمنس کے دوران ایک چاقو بردار کے حملے میں 3 کمسن لڑکیوں کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ بعد ازاں سوشل میڈیا پر یہ جھوٹی افواہ پھیلائی گئی کہ ایکسل رودا کو بانا نامی 17 سالہ حملہ آور ایک مسلمان تارک وطن تھا، جس کے بعد ان پرتشدد مظاہروں کا آغاز ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ مسلمان تارک وطن نہیں تھا، وہ وہیں برطانیہ میں اس کی پیدائش ہوئی تھی اور اس کے اوپر جھوٹا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پر کیا گیا، اور اس طرح سے مسلمان تارکین وطن پر یہ ظلم اور زیادتی کی گئی اور تاحال جاری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔